अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। कौन सी बचत स्कीमें इस वक्त आपको अच्छा मुनाफा दे रही हैं, पेंशनर और बहबूद के हवाले से हम बात करेंगे। आने वाले टाइम पे इसका मुनाफा जो है वो किस तरफ जाएगा, और आपको अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस वक्त कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। साथ दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौमी बचत के हवाले से या दीगर दीगर बैंकों की सेविंग स्कीमों के बारे में, अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मैं आप लोगों के साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। सम टाइम मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कुछ ऐप्स शेयर करता हूँ। उस पे काफ़ी सारे हमारे पास तनकीदी मैसेज भी आते हैं, और उसकी जो हकीकत है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। चूँकि आप सब मेरे सब्सक्राइबर हैं या देखने वाले हैं, तो मैं इसकी हकीकत आपको बताता हूँ कि ये ऐसी हमारे पास जो वीडियोज़ आती हैं ये प्रमोशनल पर्पज़ के लिए होती हैं, कि ये हमें पैसे देते हैं, हम इनकी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के लगाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो उर्दू हिंदी ऑडियंस होती है उस तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि इसके ऊपर किस तरह अकाउंट बनता है, किस तरह इसमें डिपॉज़िट किया जाता है, किस तरह इससे विथड्रॉ करते हैं, या इसके ऊपर काम करने का क्या तरीका होता है। इसमें यहाँ पे 2 तरह की ऐप्स आती हैं। एक तरह की तो हैं कि वो आपसे सिर्फ़ पैसे डिपॉज़िट करती हैं, और फिर जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो वो आपको पैसे नहीं देते। तो उस तरह की 2022 में काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स आई थी, हमने कुछ के साथ काम किया, उसमें 99% जो है वो फ़ेक थी। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं काम कर रहा था, मैंने वो चैनल भी छोड़ दिया था, 10,000 सब्सक्राइबर उसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो इस वजह से मैंने चैनल छोड़ दिया था। उसकी वजह ये होती है कि दोस्तों, जब कोई फ़ेक इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी पहुँचती है तो हमें उसकी तस्दीक नहीं हो सकती कि ये कहाँ से ऐप्स आ रही हैं और कौन इसके पीछे होता है। लेकिन कुछ ऐप्स जो होती हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से फ्यूचर ट्रेड है। हम बायनांस के ऊपर देखते हैं, ये दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर देखते हैं, जो कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी आप प्रेडिक्ट करते हैं कि बिटकॉइन है या इथेरियम है या दूसरी कोई भी क्रिप्टो करेंसी है। आप उसकी प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं कि उनकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो उसमें ये होता है कि आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। यानी अगर आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो आपको फ़ायदा होता है, अगर नहीं होती तो लॉस हो जाता है। तो सिंपल सी बात होती है दोस्तों, ये जो ऐसी ऐप्स होती हैं ये उसी बेस पे काम करती हैं। तो इसमें ये एक टेक्निकल पॉइंट होता है। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, इसके साथ मुझे कंपनी ने एक चार्ट दिया था। तो कंपनी ने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि आपने इस चार्ट को फॉलो करना है, और इसके मुताबिक तकरीबन 80 टू 90% जो प्रेडिक्शन होती है, ग्रुप में सिग्नल्स मिलते हैं कि भाई अब कलर एक सिलेक्शन है कि कलर सेलेक्ट करना है आपने। तो उसमें प्रेडिक्शन होती है दिन में 2 बार जो है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक है आई थिंक, और फिर शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक, इस तरह कुछ इनका टाइम टेबल है। तो उसमें वो सिग्नल देते हैं। तो अगर कोई बंदा चाहता है तो उस चार्ट के मुताबिक इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकता है, करना चाहे तो। अदरवाइज़ दोस्तों, मैं किसी को ये हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप ऐसी ऐप्स के ऊपर काम ना करें, ठीक है? अगर आपका दिल माने तो करें। कल मैंने तकरीबन 60,000 मेरे दूसरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, इसके ऊपर 32 से 31-32 हज़ार हैं। तो देखें, 1 लाख के करीब तकरीबन ये लोग बनते हैं, या 90,000 के करीब। तो उसमें से 8-10 लोगों ने इसके ऊपर जो है अकाउंट बनाया। देखिए, अकाउंट बनाना, आप जाके उसको विज़िट करते हैं, कैसे ये काम करती हैं आप देख लें उसको, अगर नहीं अच्छा लगता तो ना करें। हम लोग इनके साथ काम करके इनसे पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद हम किसी को ये नहीं कहते कि आप लाज़मी इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। ये एक कंपनी को हम वीडियो बना के देते हैं कि किस तरह इसके ऊपर काम करना है। एक रिव्यू बेस्ड वीडियो होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग इसमें जाके लाज़मी इन्वेस्ट करें। मैं ग्रुप में कल मैंने इस पोस्ट के ऊपर जो है कमेंट भी साथ किया था, लिंक इसका शेयर किया था। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, सारी ऐप्स फेक नहीं होती। ऐसी ऐप्स जो होती हैं ये फ्यूचर ट्रेडिंग करवाती हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में इन लोगों को फ़ायदा होता है कि जो बंदे लॉस कर जाते हैं, फिर इनको अर्निंग होती है, जो ऐप्स होती हैं। तो जो लोग टेक्नीक जान जाते हैं, सीख जाते हैं, मार्केट के बारे में जानते हैं, उन लोगों को कोई मुश्किल नहीं होती। दैट्स इट, ये बात होती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि चीज़ को समझा करें। हाँ, जो फेक ऐप्स होती हैं हम कभी उनको प्रमोट नहीं करते, हमें वो 4 गुना तक वो पैसे देते हैं, ऑफ़र करते हैं
یہ ضروری ہے کہ کچھ ایپس جو ہیں وہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، کچھ لانگ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ ایک الگ سین ہے جو آپ کو ایسے کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے لگا دیں اور اس کے بدلے کل آپ کو اتنا کمیشن مل جائے گا، یا آپ آج اس میں 10,000 ڈالیں تو کل آپ کا جو ہے 11,000 ہو جائے گا، پرسوں 12,000 ہو جائے گا۔ وہ والی فیک ہوتی ہیں ایپس جو آپ سے صرف پیسے لے رہے ہیں اور پیسوں کے بدلے کچھ بھی آپ نہ کریں اور وہ آپ کو ڈیلی بیس پہ پرافٹ دے رہے ہیں۔ تو ایسی ایپس کے بارے میں اگر کرنا چاہوں تو میں ڈیلی کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، لیکن ہمیں ایسی چیزیں جو ہیں پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں جو ہیں اوور آل کام کر رہی ہیں اور موسٹلی اس میں صرف پاکستان ہے، باقی 4-5 کنٹریز اور ہیں، تو ایسے ایسے اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں ایسے کوئی ایپ جو ہے وہ لے کے نہیں آتے جس سے آپ لوگوں کا کوئی نقصان ہو، یا آپ لوگ آج کل سمجھدار ہیں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ مارکیٹ میں کیا چلتا ہے۔ اگر آپ کا بھائی دل نہ کرے تو آپ اس میں انویسٹ نہ کریں، لیکن بھائی ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بدلے پیسے دیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ صرف اس کے اوپر کام کس طرح سے ہوتا ہے وہ چیز شیئر کرنی ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں، ویڈیو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آگے چلیں یہاں پہ پرافٹ ریٹس کی طرف۔ دوستوں قومی بچت کے جو پرافٹ ریٹس آپ کو پتہ ہے حال ہی میں اضافہ لگا تھا تھوڑا سا، تو اب جو نیکسٹ مونیٹری پالیسی ہے وہ 29 اپریل کو آنے جا رہی ہے۔ تو اب یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ 29 اپریل کو اس سے پہلے تھوڑا بہت رد و بدل ہونے کی چانسز بن سکتے ہیں، اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی نیوز آتی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی کوشش ہوگی کہ اس بار جو 22% والا سین ہے یہ ختم کیا جائے اور اس کو 21 پہ لایا جائے یا 20 پہ لایا جائے، کیونکہ مارکیٹ میں اگر دیکھیں تو انفلیشن کو کافی سارا انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور ڈالر کو انہوں نے کافی سارا کنٹرول کیا ہے۔ ہم چاہے اس کے اوپر جو بھی بات کریں، لیکن پچھلے تقریباً 6-7 مہینے سے آئی تھنک یا اس سے بھی زیادہ سے جو ڈالر کی پرائس ہے وہ سٹیبل ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ باہر سے پرچیزنگ کر رہا ہے تو اس کی قوت خرید کیا ہے یا ریٹس کیا چل رہے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں اس مونیٹری پالیسی کے حوالے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ شرح سود میں کمی نہیں کرتا تو پھر اس سے یہ ہے کہ کاروباری جو طبقہ ہے وہ پہلے سے پریشان ہے اور ان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اس بار کافی امید ہے لوگوں کو کہ اس بار یہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جو یہ پالیسی ریٹس ہیں یہ کم کرے گا اور اس سے لوگوں کو آسانی ہوگی، جو لوگ لون لے کے اپنا بزنس کرتے ہیں یا مختلف کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں جو اپنے آرڈر جو ہیں وہ مکمل کرنے کے لیے بینک سے پیسہ اٹھاتے ہیں۔ بینکوں کا شارٹ ٹرم کا ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے وہ لون لیتے ہیں، پھر جب ان کا آرڈر مکمل ہوتا ہے تو وہ بینک کو لون واپس کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کافی سارے مسئلے مسائل ہیں۔ پھر گاڑیوں اور اس کے ساتھ گھر جو یا پلاٹ قسطوں پہ جاتے ہیں ان کے اوپر ابھی بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں بینک سے لون لے کے کام کرتے ہیں یا پلاٹ لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، وہ لوگ آج کل آگے نہیں آ رہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے باقی انڈسٹریز کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ 22% والا جو سین ہے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کم ہو، تو اس کا ڈائریکٹلی پھر امپیکٹ تو نہیں ہوتا لیکن انڈائریکٹ ضرور قومی بچت کی جو پرافٹ ریٹس ہیں ان کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ باقی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جو اس وقت پرافٹ ریٹس چل رہے ہیں، اس میں جو ہمارے پاس بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اکاؤنٹس ہیں، کیا ان میں اس وقت جو ہے پرافٹ ریٹس کے مطابق ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور 1300 منافع ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر اس وقت، تو اس میں بیوہ خواتین معذور افراد اور اس کے ساتھ ساتھ جو 60 سال پلس کے بزرگ شہری ہیں وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو ایک چیز میں فارمولہ بتاؤں گا، 1300 روپے جو 1 لاکھ روپے کے اوپر ہیں، اگر فار ایگزامپل کل کو یہ 1350 ہو جاتے ہیں، 1400 ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ 1300 کے اوپر انویسٹ کریں گے ان کو بھی وہ بڑا ہوا منافع ملے گا، یعنی ان کا بھی 1350 یا 1400 ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج آپ انویسٹ کرتے ہیں 1300 روپے کے اوپر اور کل کو یہ منافع کم ہو کہ 1200 ہو جاتا ہے، 1100 ہو جاتا ہے یا 1000 ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کا منافع جو ہے وہ 1300 ہی چلتا رہے گا۔ ابھی پچھلے مہینے کچھ لوگوں نے 1280 کے اوپر انویسٹ کیا ہے جو پچھلا پرافٹ ریٹ تھا، تو اب جنہوں نے 1280 کے اوپر انویسٹ کیا تو ان کا ابھی 1300 روپے پرافٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح جن لوگوں کا پہلے 1340 چل رہا تھا یا 80 چل رہا تھا ان کا وہ چل رہا ہے وہ کم نہیں ہوگا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ بہبود سیونگ پینشنر اور شہدا میں یہ سیم ہے،
کہ ان کا جب پرافٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر کم نہیں ہوتا، چاہے بعد میں یہ کم ہوتا ہوتا 15% سے بھی 10% پہ آ جائے، لیکن جن لوگوں کو ایک بار یہ 15.60 مل گیا ان کا وہ چلتا رہے گا۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ ٹائم بیسٹ ہے ان سکیموں میں انویسٹ کرنے کا؟ کر لینا چاہیے، تو بالکل ان میں کر لینا چاہیے انویسٹ، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اگلے مہینے کریں گے، یا اس سے اگلے مہینے، تو ہو سکتا ہے اس کے پرافٹ ریٹس جو ہیں کم ہو جائیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ایک مکمل جو آرٹیکل ہے وہ شیئر کیا تھا کہ 2024 جو ہے وہ کم از کم آپ لوگوں کو 4 سے 5% جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ کم کر کے دے گا۔ اس میں سے کافی ساری ابھی کمی کی گئی، جیسے اس کا 1380 سے کم کر کے ابھی 1300 آ گئے ہیں، تو اسی طرح مزید بھی اس میں کمی ہو سکتی ہے، 1250 یا 1200 اس طرف یہ آنے والے یہ بجٹ تک جو ہے امید ہے چلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نیچے ہم دیکھیں جو سروا کے حوالے سے لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ سروا جو ہے یہ کب تک اوپن ہو جائے گا، کیا اس میں جو ڈپازٹس ہیں وہ اوپن ہوں گے، یا اس کا اکاؤنٹ بھی اوپن ہو جائے گا، یعنی نئے بندے جو ہیں وہ اکاؤنٹ بھی اوپن کروا سکیں گے؟ تو سروا بھائی اپریل کے مڈ کا کہا گیا، یعنی 15-20 دنوں میں اس کے اوپن ہونے کی دوبارہ توقع ہے، اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ اور یہ افیشیل سورس سے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ افیشیل سورس سے میں یہ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کا پرافٹ جو ہے یہ بھی کم ہوگا آنے والے ٹائم پہ، اور اس کا جو ڈپازٹ ہے وہ بھی دوبارہ سے اوپن ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے لوگ جو اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکیں گے، کیونکہ یہ اسلامک ونڈو ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے، اور 2024 میں میرا خیال ہے کہ جس اکاؤنٹ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ سروا اسلامک ہی ہے، تو لوگوں کا بہت زیادہ اس میں رجحان ہے، کیونکہ باقی اسکیمیں جو ہیں ان کے اوپر یہ اسلامک والا ٹیگ نہیں ہے، تو یہ اسلامک ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود سے پاک اسکیمیں ہیں تو ہمیں اس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، جس میں بھی انویسٹ کرے، میری نظر میں تو یہ سب کا منافع ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور قومی بچت جو ہے اس میں آپ کی سرمایہ کاری ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی قرضے والی بات نہیں ہوتی، تو جب آپ چاہیں پیسے نکال لیں۔ باقی قومی بچت جو ہے آپ کو نہ تو فکس پرافٹ دے رہا ہے، اور نہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی کا پرافٹ دے رہا ہے، پرافٹ وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے اور بہت کم دیتا ہے۔ سود والے سین کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو مارکیٹ میں اس وقت بھی 10% ماہانہ ہے، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو سال کا 120% بنتا ہے، اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ جسٹ 10 سے 15% جن بچت اسکیموں کے اوپر ٹیکس ہے، 10 سے 15% ان کا 10% کے قریب بلکہ جا کے بنتا ہے پورے سال کا، تو سود اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے، زمین آسمان کا، لیکن پھر بھی ہر کسی کی اپنی ایک تسلی ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے، تو اچھی بات ہے، سود سے تو بچنا چاہیے ہم سب لوگوں کو، لیکن قومی بچت میں ایسا سین نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی قومی بچت نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ سب لوگوں کے دلی تسلی کے لیے یا سکون کے لیے یہ سکیم انہوں نے لانچ کیا ہے، سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اور سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ، اس کے اوپر باقاعدہ مفتیان کرام کے فتوے موجود ہیں، آپ اگر انویسٹ کرنا چاہیں، اور اس میں فکس والا بھی سین نہیں ہوتا، ایکسپیکٹڈ اس میں پرافٹ، یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ، اور اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے 20.5% سیسا میں، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہی ہوتا ہے، اور اس میں سیم ہی آلموسٹ ملتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو قومی بچت میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بہترین منافع دینے والی اسکیم ہے، اگر تو آپ کم عرصے کے لیے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو شارٹ ٹرم کی طرف آنا چاہیے۔ شارٹ ٹرم کا جو منافع ہے وہ 4850 روپے، 1 لاکھ روپے کے اوپر 3 مہینوں کا مل رہا ہے، اور 6 مہینے کا منافع جو ہے یہ 9690 روپے مل رہا ہے، اور 1 سال کا 19,000 روپے مل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو قومی بچت کے حوالے سے ہو گیا، لیکن اگر آپ فار ایگزامپل دیگر بینکوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس میں خوشحالی بینک ہے، خوشحالی بینک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا منافع اس وقت دے رہا ہے، اور خوشحالی اضافہ سرٹیفکیٹس ہیں، اور خوشحالی آمدنی سرٹیفکیٹس ہیں،
ان کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ اس وقت بھی آپ کو منافع دے رہا ہے اچھا، لیکن اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ موقع پہ بینک جائیں اور اس میں جا کے دیکھیں، کیونکہ اس کے منافع بھی چینج ہوئے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا 21% جو کہ 21,000 ماہانہ بنتا ہے، اور اس کا پرافٹ بھی آپ کو منتھلی دیا جاتا ہے۔ اس کا پرافٹ کم ہوا ہے، پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 22.5% کے اوپر چل رہا تھا، تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کا جو اس کے ساتھ جو خوشحالی آمدنی سرٹیفکیٹ ہے، اس کا منافع بھی 21.5% ہو چکا ہے، لیکن جن لوگوں نے پہلے انویسٹ کیا ہوا 22.5% کے اوپر، ان لوگوں کو 22.5% ہی دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ یہ بچت اسکیمیں جو ہیں یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں۔ شارٹ ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 12 مہینے، 24 مہینے یا 36 مہینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کچھ بینک جو ہیں آپ کو پہلے سال کا منافع اتنا دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ جناب 20% ہو جاتا ہے، اور تیسرے سال میں جاتے ہیں تو 18% ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا سین ہوتا ہے، یعنی جو مارکیٹ میں پروڈکشن ہوتی ہے اس حساب سے یہ بینک جو ہیں پروڈکٹ کرتے ہیں، ان کی جو ٹیم ہوتی ہے، تو اس حساب سے یہ مختلف جو بچت اسکیمیں یا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر یہ پرافٹ جو ہے وہ اسکیجول بناتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جب آپ لوگ اس میں انویسٹ کریں جاتے ہیں تو آپ لازمی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھا کریں، اور سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو بینک سے لازمی یہ پوچھیں، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لازمی غور سے پڑھیں کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ پیسے نکالیں گے تو آپ کو کوئی 1%، 2% یا 5% فیس اس کے اوپر کٹوتی دینی پڑے گی، کیونکہ کچھ بینک کہتے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے پیسے نکالیں گے، قومی بچت بھی اس میں شامل ہے کہ اگر آپ پہلے پیسے نکالیں گے تو ہر سال کے حساب سے اتنی کٹوتی ہوگی، تو یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اور یہ دو بچت اسکیمیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، اس کے ساتھ ساتھ یو بینک ہے۔ یو بینک بھی پہلے آپ کو 22.5% منافع دے رہا تھا، لیکن اب اس کی طرف سے بھی میرے خیال میں تھوڑا سا منافع میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، اور اس کا منافع بھی جو ہے اب آپ کو کم مل رہا ہوگا، 22% آئی تھنک پچھلے دنوں انہوں نے کیا تھا۔ تو اب اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا منافع جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، ادھر شاید انہوں نے کوئی چینجنگ لگائی ہو۔ پہلے یہ 20% آ گیا، شریعہ کمپلائنٹس جو ہیں ان کا 20% ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب یہاں پہ یہ شریعہ کمپلائنٹس یعنی اسلامک یہ اصول سے پاک جسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، وہ جناب آپ کو 20% دے رہے ہیں، اور یہ سمر اسلامک ٹرم ہے، اسی میں ہی پہلے آپ کو یہ 22.5% تک دے رہے تھے۔ تو ان کی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں پہلے سال میں آپ کو یہ زیادہ پرافٹ دیتے ہیں، اور پھر دوسرے اور تیسرے سال میں جا کے آپ کو یہ کم منافع جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی آپ نے جب بھی انویسٹ کرنا ہو ان بچت اسکیموں میں، ان میں سے کسی بینک میں بھی آپ نے انویسٹ کرنا ہو تو آپ لازمی جو ہے پہلے دیکھا کریں، اور اگر اس وقت دیکھیں جو ان کے پرافٹ 20.5 اور 21.5 ہو گیا ہے، تو ان بینکوں میں بھی سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ کوئی بھی بینک جو ہے اتنا جلدی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، اسٹیٹ بینک کے انڈر اس کی آبزرویشن ہوتی ہے اور ساری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تو یہ ساری یہاں پہ ڈیٹیلز جو ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگ سمجھیں اور اس کے بعد اس میں انویسٹ کریں۔ تو یہ یہاں پہ دوستوں ہم ویڈیو ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مزید آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، کچھ بچت اسکیموں کی کیلکولیشن شیئر کرنی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کے روزے ابھی بہت کم رہ گئے ہیں، کوشش کریں آپ بھی رکھیں، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت وہ لازمی کریں۔ قرآن پاک کو گھر میں رکھنے سے ثواب نہیں ہوتا بلکہ اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، تو ملتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگ یاد رکھیں۔ اور اس پیغام کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے، اور جو میں نے پروموشنل ویڈیوز کے حساب سے آپ لوگوں کے بعد آپ کے ساتھ بات کی ہے، تو اگر آپ اس کو چاہیں دیکھنا چاہیں دیکھا کریں، نہ دیکھنا چاہیں نہ دیکھا کریں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اس میں ہم نے بھی کچھ پیسے کمانے ہوتے ہیں، اگر ہم چینل کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یوٹیوب ہمیں بہت کم پیسے دیتا ہے، تو برائے کرم آپ اگر جانتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں تو اس کو اگنور کریں، اگر نہیں جانتے تو بھائی آپ اس کے بارے میں پہلے تسلی کیا کریں، اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے اس کے اوپر کام کریں۔ کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں
कुछ लोग करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसी जो अ, हमें ऐसी अर्निंग्स जो गेम्स हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताया जाए, और कुछ लोग नहीं करना चाहते, स्पेशली जो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जैसे इंडिया है, नेपाल है, वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, ये हमारी वीडियोज़ उनको रेफ़र करती हैं कि किस तरह से काम करना है, और ये सारी चीज़ें उन लोगों तक भी पहुँचाने के लिए होती हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।